आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डीएल रविंदर रेड्डी की अचानक बरतरफी से कांग्रेस में हलचल। चीफ मिनिस्टर के मुखालिफ ग्रुप की सरगर्मियां तेज। इस्तीफा तलब किया जा सकता था, बरतरफी का फैसला आला कमान की गलती। गोवर्धन रेड्डी का रद्द-ए-अमल। सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर गुमराह करने वालों से होशियार रहने, मुसलमानों को बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। और ट्रैफिक पुलिस के एसआई को सड़क पर ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा। मोहम्मद सिद्दीक बरसर मौका फौत। और अब खबरें तफसील से। डीएल रविंदर रेड्डी की वजीर सेहत की हैसियत से बरतरफी ने वजीर आला के मुखालिफ ग्रुप को सरगर्म कर दिया है। आला कमान की हिदायत पर लिए गए इस फैसले से रियासती कांग्रेस में हलचल मची हुई है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। डीएल रविंदर रेड्डी को बरतरफ करने के लिए हफ्ते की रात अचानक गवर्नर से चीफ मिनिस्टर की दरख्वास्त और फिर गवर्नर की जानिब से आधे घंटे के अंदर मंजूरी ने सियासी कायदीन को हैरत में डाल दिया है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 3 साल से शदीद मुखालफत का सामना करने वाले वज़ीर आला ने आला कमान की हिदायत पर ये कदम उठाया है, लेकिन इस इक़दाम के बाद पार्टी और सरकारी सतह पर ज़बरदस्त मुखालफाना सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। एक तरफ कई सीनियर कायदीन ने वज़ीर आला के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपने एतराज़ात दर्ज करवाए, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला के मुखालिफ ग्रुप ने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं और खुफिया मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है। दरअसल वज़ीर आला के इस तर्ज़ अमल से मुखालिफ ग्रुप को अपनी बका की फ़िक्र लाहक हो गई है। सी रामचंद्रैया के साथ भी इसी तर्ज़ अमल के इम्कानात हैं, क्योंकि उन्होंने चिरंजीवी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मुहिम चलाई है। इधर नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा के ताल्लुकात भी वज़ीर आला के साथ ख़राब चल रहे हैं। आला कमान का ये इशारा कि कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएंगी, हुकूमत में भी बड़े पैमाने पर रद्दोबदल के इशारे दे रहा है। अब सवाल ये है कि डीएल रविंदर रेड्डी की बरतरफी वज़ीर आला के मुखालिफिन की ज़ुबान पर लगाम लगाएगी या फिर मुखालिफिन में और भी इजाफ़ा हो जाएगा। अगर मुखालिफतों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए तो तब्दीली के ये असरात ख़ुद प्रदेश कांग्रेस के सदर और चीफ मिनिस्टर पर भी पड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी आला क़यादत की नज़र करम जिस पर पड़ जाए वही राजा हो जाता है। रियासती वजीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने डीएल रविंदर रेड्डी की बरतरफी के फैसले को तकलीफ दे करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा हालत को मायूसकुन कहते हुए आला कमान से फौरी मुदाखलत पर जोर दिया। जाना रेड्डी ने कहा कि पार्टी की हाईकमान ये भी अच्छी तरीके से जानती है कि तेलंगाना रियासत के ताल्लुक से फैसला ना लिया गया तो पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत राज के इंतखाबात जुलाई में मुनक़िद होंगे। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने डीएल रविंदर रेड्डी की बरतरफी को आला कमान की गलती करार दिया है। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर पर मुसलसल तनकीदें करने वाले वज़ीर सेहत को हफ्ते की शब चीफ मिनिस्टर ने वज़ारत से बरतरफ कर दिया था, जिस पर कांग्रेस लीडर मतजाद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि डीएल से इस्तीफा तलब करते। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि जुलाई के पार्लियामेंट सेशन में तेलंगाना से मुताल्लिक बिल पेश किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज़िले निज़ामाबाद के मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वो सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर मुसलमानों को गुमराह करने वाले लीडर्स से होशियार रहें।
آرمور میں مجلس کی عظیم الشان جلسے حالات حاضرہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نظام آباد کی پارلیمانی سیٹ پر مسلمانوں کی تائید کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ بیسٹ اویسی نے کہا کہ جب مسلمانوں کے ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹوپی پہن کر دعوت افطار کے ذریعے مسلمانوں کو رجھایا جاتا ہے، لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو ہر کوئی اپنا دامن چھڑا لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ایسا نہیں چلے گا، مسلمان اپنا ووٹ اسے ہی دیں گے جو انہیں نہ صرف اقتدار میں حصہ دے گا بلکہ ان کے مسائل کی یکسوئی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ نمائندگی کرے گا۔ صدر مجلس نے دلتوں اور مسلمانوں کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے متحدہ جدوجہد پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کو بیان کیا جاتا ہے تو مجلسی قائدین کو سنگین مقدمات میں ماخوذ کر کے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ پروین توگاڑیا کے مسئلے پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ جلسے سے معتمد عمومی احمد پاشا قادری نے بھی خطاب کیا اور مجلس کی خدمات سے تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ہماری آبادی وطن عزیز میں قریب 14% ہے۔ ہندوستان کی جیلوں میں ہمارا کیا تناسب ہے؟ نوکریوں میں ہم کو نوکریاں نہیں ملتی، پولیس کے IPS میں ہم صرف 2% سے کم، IAS میں 2% سے کم، کانسٹیبل کا ریکروٹمنٹ ہوتا ہے تو ہم کو حصہ نہیں ملتا۔ اگر ہم کو کہیں حصہ ملتا ہے آبادی کے تناسب کے اوپر تو ہندوستان کی جیلوں میں ملتا ہے۔ 14% اگر یہ ہماری آبادی ہے تو آج مسلمان 25% جیلوں میں ہیں۔ بتائیے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ سوالات یہی اہم سوال ہے جس کا جواب ہم کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو جھانک کر دیکھیں گے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے اپنی آواز کو مضبوط نہیں کیا، ہم نے اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، کہ اتر پردیش کے اسمبلی میں 60 سے زائد مسلم اقلیت ایوان اسمبلی میں ہے بحیثیت رکن اسمبلی۔ بتائیے مجھے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں اتر پردیش کے اسمبلی میں ہمارے نمائندے ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر فرقہ وارانہ فسادات یا واقعات ہوئے تو پچھلے 1 سال میں اتر پردیش میں ہوئے۔ وہاں پر تو سیکولر گورنمنٹ ہے، سماجوادی پارٹی ہے۔ 1 سال میں سب سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات، سب سے زیادہ لوگ مارے گئے فسادات میں، تو اتر پردیش میں اس کی ذمہ دار کون ہے؟ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 2 عالم دین جو علم حاصل کیے دارالعلوم دیوبند سے، جن کا ایک کا نام خالد مجاہد، اس شخص پر بم بلاسٹ کا الزام کہ اس نے کورٹ میں بم بلاسٹ کیا، گرفتار کیا گیا۔ 4 سال سے وہ جیل میں ہے۔ جب فیض آباد سے واپس لے کر جایا جا رہا تھا تو حکومت نے کہا، پولیس نے کہا کہ مجاہد کو ہارٹ اٹیک آیا۔ جب اس عالم کے والد نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا تو کہا کہ میرا بچہ ہمیشہ کرتا پائجامہ اور سر پر ٹوپی پہنتا ہے، مگر جب مجھے میرے بیٹے کی لاش ملی تو ٹی شرٹ اور چڈی پہنا ہوا تھا۔ آپ بتائیے کیا یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اس کے باپ نے کہا کہ میرے بچے کی ناک کی ہڈی توڑ دی گئی، گردن کو توڑ دیا گیا، یعنی پولیس ہی نے اس کا قتل کر دیا۔ اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ نہیں، ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا۔ قتل آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے ہوا، اور پھر حکومت نے وہی روایتی انداز اور طریقہ اپنایا کہ نہیں، ہم CBI انکوائری کے لیے تیار ہیں، ہم اتنے لاکھ دے دیں گے۔ تقریر کرے تو ہندوستان سے غداری کا الزام ہم پر۔ کیا غداری کی ہم ہندوستان سے بتاؤ؟ نہیں، آپ نے تقریر کی تو آپ پر الزام لگے گا، کانسپریسی کا الزام لگے گا۔ اور پھر پڑوسی ریاست میں وہ پروین توگاڑیا تقریر کر کے گیا، کیا ہو گیا میڈیا کو؟ میڈیا خاموش کیوں ہو گیا؟ اب تک پروین توگاڑیا کو گرفتار نہیں کرتے۔ ہم کو گرفتار کرنے کی ہمت ہے، ہم کو 2 مہینے جیل میں ڈالنے کی ہمت ہے، ہم پر ہندوستان سے غداری کا الزام لگانے کی ہمت ہے، مگر پروین توگاڑیا کی انگلی پکڑنے کی تم میں ہمت نہیں ہے۔
یہ تمہارا قانون ہے، یہ تمہارا انصاف ہے، یہ میڈیا کا پروپگیشن ہے۔ اکبر الدین کا معاملہ آیا تو میڈیا نے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا۔ پروین توگاڑیا کی باری آئی تو کیا وہ آپ کا بھائی ہے کہ آپ خاموش ہو گئے؟ کیا وہ آپ کا دوست ہے کہ آپ خاموش ہو گئے؟ یہ انصاف تو نہیں ہے نا۔ جب قانون اکبر کے لیے برابر ہے تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، مگر نہیں، قانون کا اطلاق صرف ہم پر کیا جاتا ہے، دہشت گردی کے نام پر ہم کو پکڑا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے۔ جب مجلس ان باتوں کو بیان کرتی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیسے جواب دیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہم ہندوستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آج اخبار میں بیان آیا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو پی اے کی منموہن سنگھ کی گورنمنٹ نے مائنارٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے 17,000 کروڑ روپے دیں گے۔ رحمان خان صاحب، کیا آپ ہم کو خیرات دے رہے ہیں؟ 17,000 کروڑ دے کر کیا تم ہم پر احسان کر رہے ہو؟ کیا منموہن سنگھ ہم پر احسان کر رہے ہیں؟ ارے جب تمہاری حکومت سچر کمیٹی بنائی، تمہاری حکومت رنگناتھ مشرا کمیشن بنایا اور اس میں بتایا گیا کہ ہم ہر اعتبار سے پیچھے ہیں، تو آپ 17,000 کروڑ دے رہے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں۔ معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین احمد پاشا قادری نے نرمل ٹاؤن کے ایک چوراہے پر مجلس کا پرچم لہرایا۔ ضلع نظام آباد و عادل آباد کے مسلمانوں میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے، جہاں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی دورے پر ہیں اور احمد پاشا قادری ان کے ہمراہ ہیں۔ کانگریس چھوڑ کر ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کرنے والے سینئر لیڈر کے کیشو راؤ نے کہا کہ کانگریس نے انہیں سب کچھ دیا سوائے تلنگانہ ریاست کے، اور اسی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ ڈی ایل کی برطرفی کے مسئلے پر انہوں نے کہا کہ بیرون ملک موجود ایک ریاستی وزیر کی اس طرح برطرفی نامناسب ہے۔ بی جے پی میں شامل ہو جانے والے آزاد رکن اسمبلی ناگم جناردن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کا کام صرف بی جے پی سے ہی ممکن ہے۔ سوماجیگوڑا پریس کلب میں صحافت سے ملاقات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو پی اے حکومت تلنگانہ دینا نہیں چاہتی اور دوسری کوئی جماعت تلنگانہ دے نہیں سکتی، اسی لیے وہ بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں۔ ناگم نے کہا کہ بی جے پی مضبوط قیادت والی جماعت ہے جس میں نریندر مودی جیسا لیڈر موجود ہے۔ انہوں نے ٹی آر ایس سے کہا کہ اسے اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ اگر وہ پارلیمنٹ کی 17 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لے تو تلنگانہ کس طرح تشکیل دے پائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری احمد پاشا قادری نے اپنے دورے نظام آباد کے موقع پر 2 ماہ قبل پکوان کے دوران جھلس جانے والے شیخ محمد کی عیادت کی۔ واضح ہے کہ شیخ محمد پکوان گیس کے حادثے میں 46% تک جھلس گئے تھے۔ مقامی مجلس ذمہ داروں کی اطلاع پر کہ شیخ محمد علاج کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے، قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اویسی دواخانے میں ان کے علاج کا انتظام کروایا۔ وہ آہستہ آہستہ روبہ صحت ہو رہے ہیں۔ یہ نظام آباد کے رہنے والے شیخ محمد صاحب جو 2 مہینے پہلے کچھ گیس سلنڈر کھلا تھا، اس میں انہوں اپنا لائٹر آن کرتے آگ لگی ہے، ان کو کافی 46% جل چکے تھے۔ یہاں پر علاج کے لیے شریک کرائے اور کنڈیشن نہایت ہی سیریس تھا، تو یہاں سے حیدرآباد سے ہاسپٹل کو منتقل کرے۔ حبیب ملت قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب سے رابطہ پیدا کیے، انہوں نے اویسی ہاسپٹل میں شریک کرنے کے لیے مشورہ دیا اور وہاں پر کافی دن تک رہے، علاج ہوا، بلا معاوضہ ان کا اچھا علاج کیا گیا۔ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ ان کو صحت ہو رہی ہے۔ اب نظام آباد کے دورے کے دوران اطلاع ملی، میں بھی آ کر ان کے گھر پہ ان کی مزاج پرسی کرا، ان کے والد صاحب سے بھی ملا۔ ہمارے نظام آباد کے مجلس کے احباب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ ان کی صحت بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ جلد سے جلد ان کو صحت یاب کرے، کیونکہ ایک غریب سلم بستی میں رہتے ہیں، کافی زبوحالی میں ہے، اور مزید ان کی کو احتیاط کا مشورہ دیا گیا ڈاکٹروں کی طرف سے۔ وہ آرام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد صحت ہوگی، پھر وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت عطا کرے۔ شکریہ۔
بی جے پی نے مقامی دراجات میں مسلمانوں کو 4% تحفظات دینے کی شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری رام چندر راؤ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کی پارٹی مذہب کی بنیاد پر تحفظات کے خلاف ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ امتحانی اعلامیہ جاری کرنے سے پہلے BCE تحفظات کو اعلامیہ سے حذف کر دے۔ رام چندر راؤ نے بتایا کہ پیر کے دن نظام کالج گراؤنڈز پر منعقد ہونے والے BJP کے جلسہ عام میں پارٹی کے قومی صدر راجناتھ سنگھ بھی شرکت کریں گے۔ جامع مسجد دارالشفا میں حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج کیمپ منعقد کیا گیا۔ حج کمیٹی کے صدرنشین خلیل الدین احمد نے عازمین حج کو حج کی اہمیت اور مناسک حج کے طریقوں کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی۔ جنوبی ہند کی قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی جامع نظامیہ میں درس ختم بخاری منعقد ہوا۔ مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری امیر جامع نظامیہ نے نگرانی کی۔ شیخ الحدیث جامع نظامیہ مولانا محمد خواجہ شریف نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملت اسلامیہ نے ہمیشہ حدیث سے وابستگی کے ذریعے ہی ہر محاذ پر کامیابی حاصل کی ہے۔ جب کبھی حدیث سے ان کا تعلق کمزور ہوا، انہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ مولانا نے کہا کہ مسلمان کی زندگی اور اس کا معاشرہ قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ شیخ الحدیث نے بتایا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا ورد آنکھوں کی بیماریوں، بینائی کی کمزوریوں، فالج اور وجہ مفاصل جیسے کئی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبل ازیں شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے خیر مقدمی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جامع نظامیہ کا حلقہ درس پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایک حدیث میں کئی اسرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس موقع پر مولانا محمد عبداللہ قریشی، مولانا مفتی محمد عظیم الدین، مولانا عزیز اللہ قادری، مولانا شیخ عبدالغفور، مولانا ضیاء الدین نقشبندی، مولانا الطافت علی اور دیگر اساتذہ، شیوخ اور طلبہ جامع نظامیہ کے علاوہ معززین، اہل علم اور طلبہ قدیم کی کثیر تعداد شریک تھی۔ مولانا محمد انوار احمد نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ حج کمیٹی کے زیر اہتمام مغل کالج واقع بنڈلہ گڑھے میں IAS کے تربیتی امتحانات منعقد ہوئے۔ حج کمیٹی کے CEO شاکر حسین نے میڈیا کو بتایا کہ سال 2010 میں سارے ملک میں 5 سول سروس کوچنگ سینٹرز ممبئی، حیدرآباد، دارالعلوم، دہلی اور پٹنہ میں کھولے گئے تھے۔ سری نگر میں بھی ایک سینٹر کھولنے کے لیے اصرار کیا جا رہا تھا، جس پر اس مرتبہ ایک مرکز کھولا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد سے 166 درخواستیں وصول ہوئی تھیں، لیکن صرف 76 امیدواروں نے امتحان لکھا۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے صدرنشین خلیل الدین احمد کے علاوہ رکن حج کمیٹی محمود حسین بھی موجود تھے۔ جس کے سینٹر وہ ہے سری نگر ہے، اسی سال وہاں پہ ایگزامینیشن ہو رہا ہے اور لگ بھگ ٹوٹل ہمارے پاس اپلیکیشنز آئے تھے 800 اپلیکیشنز آئے تھے اور حیدرآباد سے لگ بھگ 160 کچھ اپلیکیشنز آئے تھے اور ابھی ایگزامینیشن اب بھی شروع ہوا ہے سارے ہندوستان میں اور ٹوٹل فگر کتنے اٹینڈنس ہوا ہے اس کا تھوڑا ٹائم جانے کے بعد ہی معلوم پڑے گا، کیونکہ تھوڑا لیٹ آنے والے بھی کینڈیڈیٹس رہتے ہیں، ان کو بھی ہم لوگ الاؤ کرتے ہیں اور ایک 15-20 منٹ کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل فگرز آئیں گے کہ کتنے سارے ہندوستان میں کتنے یہ ایگزام لے رہے ہیں۔ محکمہ مالگزاری اور بلدیہ کے عہدیداروں نے ایلما چیرو واقع کوکٹ پلی میں سینکڑوں جھوپڑیوں کو برخاست کروا دیا۔ متاثرہ افراد نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار کی صبح نائب تحصیلدار ہنمنت ریڈی اور GHMC کے عہدیداروں نے ACP پولیس ملا ریڈی کے تعاون سے اچانک پہنچ کر جھوپڑیوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میڈیا کو شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے رہ رہے تھے، لیکن جھوپڑیاں برخواست کرنے سے وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے لینڈ گریبرز زمینات پر قبضہ کر کے کوڑھا روپے کما رہے ہیں، لیکن صرف زندگی بسر کرنے کے لیے بنائی گئی جھوپڑیوں کو زبردستی برخواست کر دیا گیا ہے۔ اعتبار چوک پر ڈیوٹی کر رہے ٹریفک ASI محمد صدیق دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ میر چوک ٹریفک پولیس سے وابستہ محمد صدیق اعتبار چوک چوراہے پر ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے۔ کافی دیر سے ٹریفک جام تھی۔ ٹریفک بحال کرنے کے بعد وہ سڑک کے کنارے پہنچے تھے کہ قلب پر شدید حملہ ہوا اور وہ نیچے گر گئے۔
انہیں فوری قریبی درشہوار دواخانہ لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ واضح ہے کہ چار مینار اور میر چوک حدود میں ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اکثر ٹریفک جام ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوم گارڈز، کانسٹیبلز اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے بے تکان کام لیا جاتا ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پولیس جوانوں نے بتایا کہ محمد صدیق کو مسلسل کام کے دباؤ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ بالانگر میں فٹ پاتھ پر میوے کا کاروبار کرنے والوں کو ٹریفک پولیس کی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متاثرہ افراد نے میڈیا کو بتایا کہ فٹ پاتھ پر میوے جات فروخت کر رہے تھے کہ ٹریفک پولیس نے میوے کو سڑک پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان کا لاکھوں روپے مالیتی میوہ ضائع ہو گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ قرض لے کر کاروبار کر رہے تھے، لیکن اب وہ قرض لوٹانے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ محمود گڑھا واقع سکندرآباد میں کچرے کی عدم نکاسی کی وجہ سے مقامی افراد کو حفظان صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برہم مقامی افراد نے میڈیا سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ نالے سے متصلہ کچرہ دانی میں کچرہ ابل کر نالے میں گر رہا ہے، جس کی وجہ سے نالے کا پانی جمع ہو کر اس میں مچھر پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فضا میں تعفن بھی پھیل گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں متعلقہ محکمے سے شکایت بھی کی گئی تھی، لیکن آج تک مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے 8 سے 10 چھوٹے بچے بیمار پڑ گئے ہیں جو دواخانوں میں زیر علاج ہے۔ دارالشفا میں آگ لگنے سے ایک مکان کا فرنیچر اور دوسری اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہفتے کی شب گیس لیک ہونے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ شہر کے فائر انجنز نے 1 گھنٹے تک کوشش کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ مدینہ بلڈنگ میں واقع محمد کیپ مارٹ نے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر اسکول بیگز و دیگر اشیاء کا وافر ذخیرہ کر لیا ہے۔ مارکیٹ کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ کم وزنی واٹر پروف اسکول بیگز کو اٹھانے میں بچوں کو نہ صرف یہ کہ آسانی ہوگی بلکہ بارش میں کتابیں بھی بھیگنے سے محفوظ رہیں گی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ڈی ایل رویندر ریڈی کی اچانک برطرفی سے کانگریس میں ہلچل، چیف منسٹر کے مخالف گروپ کی سرگرمیاں تیز۔ استعفیٰ طلب کیا جا سکتا تھا، برطرفی کا فیصلہ اعلی کمان کی غلطی، گوردھن ریڈی کا رد عمل۔ سیکولرزم کا نقاب اوڑھ کر گمراہ کرنے والوں سے ہوشیار رہنے، مسلمانوں کو بیرسٹر اویسی کا مشورہ۔ اور ٹریفک پولیس کے ایس آئی کو سڑک پر ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ، محمد صدیق برسر موقع فوت۔ اس کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔